वेलकम बैक। PIA की खरीदारी के लिए बोलियां खोलने के वक्त में 1 घंटे की तौसीह कर दी गई है। तफसील क्या है, शोएब निजामी हमारे साथ हैं, मजीद वो बताएंगे। जी शोएब। PIA की जो निष्कारी के सिलसिले में बोली खोलने का टाइम था 3:30 बजे का, उसको जो है 4:30 बजे तक जो है तौसीह दी गई है। इसका मकसद ये है कि इस वक्त जो निष्कारी बोर्ड का इजलास है उसमें इसकी बेस प्राइस जो है वो अप्रूवल के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को जाएगी, जो इसकी बेस प्राइस लेकर उसके बाद दोबारा बिडिंग में आएंगे और फिर एनएफ को खोला जाएगा और इनको खोलने के बाद जो बेस प्राइस गवर्नमेंट सेट करेगी उससे जो मिलती जुलती प्राइस होगी उसके ऊपर एक बोली लगेगी, बाकायदा बिडिंग होगी और बाकायदा मुकाबले के बाद जो है वो हतमी कीमत जो है वो तय की जाएगी। इस वक्त वो 3 जो कंपनी है तीनों ने अपनी बोलियां जो है वो जमा करा दी हैं और जो है इस वक्त हुकूमत की जो बेस प्राइस है उसका इंतजार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। लिखा, आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए। पाकिस्तान की इस कामयाबी ने भारत को शदीद मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। मिडिल पावर्स के लिए ये पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल है। अमरीकी सदर ट्रम्प के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज सिपह सालार आसिम मुनीर को जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के लिए एक कामयाब कसीरुल जहती स्ट्रेटेजिस्ट और मिडिल पावर सिफारतकारी की कामयाब मिसाल है। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबत में मुतहर्रिक। फील्ड मार्शल ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। भारत बदलते आलमी हालात और ट्रम्प के अंदाज से हम आहंग न हो सका। इस सिफारती नाकामी के बायस भारत को मिडिल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना है। बानी पीटीआई ने अमेरिका के साथ दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्की एतमाद की बहाली में अहम किरदार अदा किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे का क्रेडिट फील्ड मार्शल और वजीर आजम को जाता है। ताल्लुकात जो बने हैं इस दौर में जंग में भरपूर कामयाबी अल्लाह ताला ने अता फरमाई। फील्ड मार्शल साहब ने उस सारे मार्के को लीड किया, जो रोल प्ले किया है फील्ड मार्शल ने। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी लिखी है, चाइना हमारा दोस्त है, इस्लामी ममालिक जो हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात एक ऐसी नहायत पे पहुंचे हुए हैं। सऊदी अरेबिया से जो अवार्ड मिला है फील्ड मार्शल को, सबसे बड़ी एक जो है वो कामयाबी है। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में गर्मजोशी जो आई है, जो फाइनेंशियल टाइम्स ने भी उसको मेंशन किया है। इमीडिएट जो हमारा जोग्राफिया है जिसमें ईरान क्या है, जिसमें गल्फ की कंट्रीज हैं, और इसका जो क्रेडिट जो है लेड बाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और लीबिया के साथ फील्ड मार्शल ने जो साइन किया मुआहदा $4 बिलियन का, $7-8 बिलियन और भी जो है उसके हमारा एक्सपोर्ट के मुआहदे भी साइन हो रहे हैं। अगले 1-2 माह के अंदर सब सामने आ जाएंगे। ये चीजें जो है पाकिस्तान को एक सेंट्रल स्टेज के ऊपर ला खड़ा किया है। क्रेडिबिलिटी 0 पे पहुंची हुई थी इमरान खान के वक्त, जो है उसको रिस्टोर करना, उसको एनहांस करना, आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। देखें, माशी असरात तो नजर आ रहे हैं ना कि $4-4.5 बिलियन के तो आपको ऑर्डर जो है इधर से लीबिया से मिला है। ये नेगोशिएटिंग विद इंडोनेशिया ऑल्सो। कामयाबी जो है सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, सारी डायमेंशन जो है ना दे आर बीइंग कवर्ड वेरी वेल। द क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। आज दुनिया भर में पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, इसलिए तारीख में फील्ड मार्शल का नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। तरीके से एक इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, पूरी दुनिया उनको एक्नॉलेज कर रही है कि जिस बहादुरी के साथ उनकी सरबराही में पाकिस्तान ने भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी, और जो उनकी जिस तरीके से उन्होंने एक समझदारी के साथ अपनी पूरी फोर्सेस को आगे लेकर गए हैं, तो ये इंटरनेशनल जरीदों की तरफ से जो एक्नॉलेजमेंट है ये बहुत बड़ा एजाज है और पूरे पाकिस्तान के लिए एजाज है। अगर पाकिस्तान ने जो जवाबी वार किया था
اس پہ اگر پاکستان نہ رکتا تو بھارت کا اس وقت بہت برا اثر ہو چکا ہوتا. اس کے باوجود جس طرح بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے ہماری پاکستانی فورسز نے انڈر دا لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ہسٹری میں ان کا نام سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی. کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا, اسمبلی میں کئی بار پی ٹی آئی کو بات چیت کی دعوت دی. اگر تحریک انصاف سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی تیار ہے. مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ قبول نہیں. وزیر اعظم نے مزید کہا, پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بڑی عرق ریزی سے کام کیا گیا. بولی کے عمل کو شفاف بنانا ضروری تھا. انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ کا ہندوستان سے جیت لیا. آپ سب کو اس کی دلی مبارکباد ہو. امید کی جاتی ہے کہ ہماری کرکٹ بھی انشاءاللہ پرانے اچھے بھلے وقتوں کی جو یاد ہے اس کو دوبارہ تازہ کرے گی. آج پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کا دن ہے. ممبرز اینڈ کیبنٹ کے سیکرٹریز, گورنمنٹ آفیشلز, انہوں نے بڑی عرق ریزی سے اس کے اوپر کام کیا, محنت کی ہے. ابھی فیلڈ مارشل کو کیسے میں کنگ عبدالعزیز ایوارڈ ملا. ان کا ایوارڈ نہیں, پوری قوم کا ایوارڈ ہے, پوری قوم کی عزت ہے. پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں, انہوں نے, میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی, تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی. اس سے پہلے بھی دعوت دی, اس کے بعد بھی دعوت دی. اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان بالکل تیار ہے, کیونکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے. لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی. جائز معاملات ہیں, اس کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے, جس کے لیے میں نے پہلے بھی دعوت دی اور اب بھی میں اس کو ویٹ کر رہا ہوں. امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف کی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا, پاکستان کے فیلڈ مارشل انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا, ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائیں. امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 بھارتی طیاروں کی تباہی کا بھی ذکر دہرایا. صدر ٹرمپ نے کہا, پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی. پاکستان نے جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے. Stopped 8 wars. We stopped one war 38 years, one war 35 years, one war was going on for 32 years. And we stopped, think of it, we stopped a potential nuclear war between Pakistan and India. And the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal. And also the Prime Minister of Pakistan said, President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. And he actually said the other day that President Trump saved 10 million lives, maybe more. We've been building aircraft carriers. We have submarines. Each one of these will be the largest battleship in the history of the world ever built. And again, it's 100 times more powerful than the previous Iowa class. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے انٹرنیٹ اسپیکٹرم نیلامی کی منظوری دے دی ہے. کابینہ کمیٹی میں منظوری کے لیے جلد پیش کی جائے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے کہا, جنوری کے آخر یا فروری کے پہلے ہفتے میں اسپیکٹرم کی نیلامی مکمل ہو جائے گی. ای سی سی نے جو ریکمنڈیشنز تھیں اسپیکٹرم آکشن کمیٹی کی, اس کو آج ای سی سی نے اپروو کیا ہے. اس کے بعد دس ول گو فار کیبنٹ اپروول. اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جنوری پہ یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہم اس آکشن کو مکمل کر لیں گے. انٹرنیٹ کی کوالٹی آف سروس جو ہے وہ ایٹ پار نہیں ہے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز یا ایون ریجنل جو ہماری کوالٹی ہے اس کے. ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسپیکٹرم ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, یعنی کہ 24 کروڑ عوام جو ہے 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ آپریٹ کر رہی ہے. تقریباً 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم آکشن کرنے جا رہے ہیں کہ نہ صرف اس سے 3G اور 4G کی کوالٹی بہتر ہوگی, مگر پاکستان میں پہلی دفعہ 5G بھی متعارف ہو جائے گا. پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی یہ انشور کرے گی کہ یہ تمام رول آؤٹس جو ہیں وہ 4 سے 6 مہینے کے اندر مکمل بنائے جائیں. ورلڈ بینک سے منسلک ادارہ IFC پاکستان میں زرعی قرضوں کے لیے 33 ارب روپے فراہم کرے گا. بین الاقوامی فائنانس کارپوریشن نے اپنی پہلی پاکستانی روپے میں سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ رقم نجی بینک کے ذریعے اینگرو فرٹیلائزرز لمیٹڈ کو فراہم کی جائے گی. اینگرو فرٹیلائزرز مقامی سرمایہ متحرک کر کے زرعی سپلائی چین کو مضبوط کرے گا.
IFC کینیڈا فیسلٹی کی فرسٹ کلاس کاؤنٹر گارنٹی سے بھی معاہدہ مستفید ہوگا. طویل مدتی مالی حل تک رسائی میں توسیع ہوگی. کرک کے علاقے میں پولیس موبائل پر حملے کے نتیجے میں 5 اہلکار شہید ہو گئے. پولیس کے مطابق تھانہ گگری کے موبائل پر دامی بانڈا کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی. موبائل میں سوار 5 اہلکار موقع پر شہید ہو گئے. شہید اہلکاروں میں شاہد اقبال، صفدر، عارف اور محمد ابرار شامل ہیں. واقعے کے فوری بعد پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم نے کرک میں پولیس موبائل پر فائرنگ کی مذمت کی. وزیر اعظم نے 5 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا. وزیر اعظم نے کہا پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتی رہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کرک میں پولیس موبائل پر فائرنگ اور پولیس اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا. محسن نقوی نے کہا فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. انہوں نے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. کراچی میں کالعدم TLP کے رہنماؤں محمد ندیم، محمد شکیل، شبیر احمد، محمد بقاس، محمد شبیر اور محمد ظہیر نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. محمد ندیم نے کہا TLP کے بعض فیصلے جذبات میں آ کر کیے گئے جس سے پارٹی اور ملک کو نقصان پہنچا. انتشار والی پالیسی کے ساتھ نہیں چل سکتے. جماعتی فیصلے شورا کی کثرت رائے سے ہونے لگے اور بعض فیصلے صرف جذبات میں آ کر کیے گئے، جس سے نہ صرف جماعت کے کارکنان اور ناموس رسالت و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز کو نقصان پہنچا، بلکہ پاکستان کے ازلی دشمن انڈیا کو پاکستان مخالف پروپوگنڈا کرنے کا موقع ملا. لہذا ہم کسی ایسی انتشار والی پالیسی کا ساتھ نہیں دے سکتے. اس لیے ہم تحریک لبیک پاکستان اور سیاست کو خیر آباد کہتے ہیں. پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کے استحکام اور بقا کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار چاہیے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے نجف اور کوفہ میں مقدس مقامات پر حاضری دی. صدر مملکت نے نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی. مسجد کوفہ میں نوافل ادا کیے اور حضرت علی سے منسوب مکان کی زیارت کی. صدر مملکت نے نجف اور کوفہ میں امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے دعا کی. انہوں نے منتظمین اور مبلغین سے ملاقاتیں کیں. ملاقاتوں میں نجف کے گورنر اور دوسرے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں منتخب صوبائی اسمبلی نے عوام کو لینڈ مافیا سے نجات دلانے کے لیے غیر منقولہ جائیداد کا قانون منظور کیا تھا. قانون کی معطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ اور عوام کا نقصان ہوگا. عدالتی فیصلہ طے شدہ عدالتی اصولوں کے مطابق نہیں ہے. عوام اس فیصلے کو قبضہ اور لینڈ مافیا کی پشت پناہی سمجھیں گے. مریم نواز نے کہا قانون برسوں سے ستائے گئے لاکھوں عوام کو فوری انصاف دینے کے لیے بنایا گیا تھا. زمین اور جائیداد کے مقدمات پہلی بار 90 دن میں نمٹانے کی حد مقرر کی تھی. قانون سے عوام کو اپنی قانونی زمین اور جائیداد کے تحفظ کی حقیقی طاقت ملی تھی. مریم نواز نے کہا زمینوں کے مقدمات میں دہائیوں تک اسٹے آرڈر چلتے رہتے ہیں. قانون مریم نواز کے ذاتی فائدے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. اس کی معطلی سے نقصان غریبوں، بیواؤں، مسکینوں اور مظلوموں کو ہوگا. قانون سازی صوبائی اسمبلی کا آئینی حق ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا. انصاف کی امید ٹوٹنے سے مظلوم عوام کی آخری آس ختم ہو جائے گی. PTI کے بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ بانی باہر آئیں. عمران اسماعیل کا کہنا ہے تحریک انصاف کے پرانے دوست کہتے ہیں کہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے. نون لیگ کی سینئر قیادت نے یقین دلایا ہے کہ مذاکرات میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. بڑھنے کی بات کسی حد تک بالکل درست ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے. جو PTI کے دوستوں سے ملا ہوں نا، پرانے 100% لوگوں نے یک زبان یہ بات کی ہے مذاکرات ہی واحد حل ہے، واحد راستہ ہے. سینئر لیڈرشپ ہے PMLN میں، انہوں نے یقین دلایا کہ وہ مفاہمتی عمل میں یا ڈائلاگ کے اندر وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا ڈائریکٹ کہ بھائی آپ مذاکرات کے لیے آپ کوشش کریں گے، اس میں تو آپ کا نقصان ہے. تو انہوں نے ایک بات کی کہ جی حکومت وقت جو ہے وہ ہمیشہ ٹھنڈا ماحول اچھا لگتا ہے. جو ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے، پاکستان کا ایک امیج ایک دم سے اٹھ گیا. کبھی ہم نے نہیں دیکھا امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ آرمی چیف کو بلا کے لنچ کرے. کبھی نہیں دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ ان ایبسنس آف آر آرمی چیف وہ اس کی تعریفیں کرے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ الائز تھے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے.
تھر پاور بلاک 1 کو پانی کی فراہمی کا منصوبہ مکمل ہو گیا، جس سے 1650 میگا واٹ سستی بجلی قومی پیداوار میں شامل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں NED سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک بنا رہے ہیں، جس کے بعد نوجوان انجینئرز کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں، نبی سر وجیار کی واٹر پائپ لائن، تھر کے بلاک 1 کے پاور پروجیکٹس کو پانی ملے گا، 1650 میگا واٹ بجلی ایڈ ہوگی تھر کے کوئلے سے پاور سیکٹر میں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، تقریباً 60 ارب روپے کا۔ اینیٹیک ہولڈنگ ہمارے پرائیویٹ پارٹنرز یہی ہیں جو کویت کی کمپنی ہے۔ دوسرا پروجیکٹ NED یونیورسٹی کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہے، تقریباً 8.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہمیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی پارک ہم بنا رہے ہیں۔ ہمارے نئے انجینئرز کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو سلیکن ویلی کی ساری فیسلٹیز NED یونیورسٹی کے اندر ملیں گی۔ DGFIA نے کرپشن، اختیارات سے تجاوز اور غفلت میں ملوث 7 افسران اور اہلکاروں کو سزائیں سنا دی۔ DGFIA رفعت مختار نے کہا، محکمانہ احتساب کا مقصد قانونی اور پیشہ ورانہ معیارات پر سختی سے عمل درآمد ہے۔ بدعنوانی یا اختیارات کے ناجائز استعمال کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کرپشن اور غفلت میں ملوث اہلکاروں کی FIA میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انسپیکٹر فخر عباس اور کانسٹیبل غلام مصطفیٰ کو غیر قانونی چھاپا اور بھتہ خوری، ASI احسن مسکین کو سیالکوٹ ایئرپورٹ پر مسافر سے رقم لینے کے الزام میں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ انسپیکٹر فہد اقبال کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر غیر قانونی امیگریشن کلیئرنس پر 2 سال، سب انسپیکٹر کرن فرید کو غیر قانونی امیگریشن کلیئرنس پر 1 سال ترقی روکنے کی سزا دی گئی۔ سب انسپیکٹر تنزیل رسول کو کراچی ایئرپورٹ پر غیر قانونی امیگریشن کلیئرنس پر ASI بنا دیا گیا۔ سب انسپیکٹر وسیم عبید کو سیالکوٹ ایئرپورٹ پر غیر قانونی امیگریشن کلیئرنس پر 2 سال ترقی روکنے کی سزا دی گئی ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے UAE کے سفیر صالح محمد سالم نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور تقرری پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا، دونوں ممالک کے تعلقات باہمی احترام، دوستی اور قریبی تعاون پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم نے مشکل وقت میں پاکستان کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل حمایت کو سراہتے ہوئے مختلف شعبوں میں UAE کو سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے کہا، صدر UAE اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زید ال نہیان کے دورہ پاکستان کا منتظر ہوں۔ سفیر صالح محمد سالم نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ سرحدوں کے بعد بنگلہ دیش اور بھارت میں سفارتی سطح پر بھی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے نئی دہلی ہائی کمیشن میں ویزا خدمات عارضی طور پر معطل کرنے کے بعد بھارت کی مزید 2 شہروں میں بھی ویزا دفاتر بند کر دیے۔ بنگلہ دیش نے بھارتی شہروں اگرتلہ اور سلیگوڑی میں ویزا اور کاؤنسلر خدمات غیر معینہ مدت کے لیے بند کی ہیں۔ بنگلہ دیشی مشن کا کہنا ہے موجودہ حالات کے باعث کاؤنسلر اور ویزا سروس عارضی طور پر معطل کی گئی ہیں۔ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا ہے 2 روز پہلے ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ بھارتی مظاہرین نے ہائی کمشنر کو قتل کی دھمکیاں دی تھیں۔ بھارت نے بھی 1 روز پہلے چٹاگانگ ویزا سینٹر بند کر دیا تھا۔ امریکی دھمکیوں کا کوئی غم نہیں۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے روبوٹ کے ساتھ ڈانس کیا۔ سالانہ ایکسپو کا دورہ کرتے ہوئے وینزویلا کے صدر نے AI روبوٹ کے ساتھ روایتی کرسمس دھن پر ڈانس کیا۔ اس موقع پر نکولس مادورو نے روبوٹس کی مہارت بھی دیکھی۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی وکٹ کیپر بیٹر سدرا نواز شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔ لاہور میں سدرا نواز اور غیاث خان کے نکاح کی تقریب میں قریبی عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ سدرا نواز کی غیاث خان سے شادی کی تقریب آج لاہور میں ہوگی۔ ان کی مہندی کی تقریب میں ساتھی کھلاڑیوں نے شرکت کی تھی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔